जब क्यों फरमाया, मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए मेराज की इब्तिदाई हालात आपको बता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज पर गए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के अंदर सबसे इज्जत अफजाल है। लोग कहते हैं, मोहब्बत वाले कहते हैं, प्यार वाले कहते हैं लैलतुल मेराज अफजल है, शब कदर अफजल है, शब बरात अफजल है। कौन सी शब अफजल है? इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और काजी इजाज रहमतुल्लाह अलैह और ऐसी मुहद्दिस गुजरे, वो फैसला करते हैं, फरमाते हैं उम्मत को देखा जाए तो शब कदर अफजल है, महबूब को देखा जाए तो शब मेराज। उम्मत को महबूब मिला, उम्मत को कुरान मिला, उम्मत के लिए मोहम्मद बतौर रसूल जाहिर हुए, उम्मत को कुरान मिला तो शब कदर में मिला। हमारे लिए शब कदर अफजल है, लेकिन हुजूर से पूछो कि आपके लिए कौन सी शब अफजल है, लोग फरमाएंगे शब कदर तुम्हारे लिए अफजल है, मुझे तो लैलतुल मेराज को कुरान वाला मिला। इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बना दी गई रसूल पाकी के। आदम को भी वो मकाम नहीं मिला, मूसा को भी वो मकाम नहीं मिला, ईसा तक के 1,23,999 अंबिया और रसूल एक कितार में खड़े हैं, उनमें से किसी को वो मकाम नहीं मिला है जो मकाम आमिना के लाल को नसीब। इतना बड़ा मकाम। बच्चा 5 होके घर आता है तो सबसे पहले अपनी अम्मी की तरफ दौड़ता है, अम्मी के पास हो गया, अम्मी मुझे ये इनाम मिला है। बच्चे को जब खुशी मिलती है तो उसे हमेशा उस मौके पर अपने माँ बाप याद आते हैं। बड़ी बड़ी खुशियों का मौका होता है तो माँ बाप याद आते हैं। कल हम एक जगह पर थे, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब के यहाँ, तो वो बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे वाक़या का जिक्र कर। आज हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब को इज्जत मिली है, दौलत मिली है, माल मिला है, इज्जत मिली, शोहरत मिली, बरकत मिली, तो उनको अपने माँ बाप याद आ गए हैं। नफ्सियात है इंसान की, जब बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो माँ बाप याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं। क्यों? माँ बाप का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसा किसी और का नहीं होता। हर एक की खुशी आपके साथ किसी मतलब में हो सकती है, लेकिन माँ आपको जब मुबारकबाद देगी उसमें उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो एक खुलूस भरी खुशी होगी। अल्लाह को भी मालूम है कि मेरा महबूब आज कायनात की सबसे बड़ी इज्जत पाकर जा रहा है, और इसके दिल में कहीं ख्याल ना जाए कि आज मेरी अम्मी जिंदा होती तो मुझे तारा कह के बुलाती, मुझे शान तारा कहती, आज मेरे अब्बू जिंदा होते, आज मेरे चाचा अबू तालिब जिंदा होते, मैं उनको खुशी की खबर सुनाता कि आज मुझे 1,24,000 अम्बिया को नमाज पढ़ने की इज्जत नसीब हुई है। सारे आलम नूर के फरिश्ते मेरी जियारत करने के लिए तरस रहे थे, मेरे रब ने आज पर्दे हटाकर मुझसे मुलाकात की है। इतनी बड़ी खुशी की बात है, मगर किसको सुनाऊं? ज़मीन पे आए हर तरफ तो मुनकर ही मुनकर रहते हैं, अपने तो चाहिए, मैं खुशी की खबर किसको दूं? जिसको सुनाऊंगा पता नहीं कौन आगे क्या एक्सप्रेशन करेगा, कोई इनकार करेगा, कोई कौन करेगा, लेकिन मुझे भरपूर प्यार कौन देगा? रब को मालूम था कि आज मेरे महबूब को कहीं इसके माँ बाप याद आ जाएंगे। लाओ मैं ही कह देता हूँ, वन नज्म इज़ा ऐ चमकते दमकते तारे मोहम्मद, तेरी कसम जब तुम्हें आज से वापस तशरीफ। अल्लाह अपने महबूब को खुद कह रहा है, क्या महबूब देखता जरा, अब हुजूर के दिल को कितनी तसल्ली मिली होगी। अगर हजरत आमिना हुजूर को चांद तारा कहती तो कहते, मगर वो हदीस बन सकती या कौल बन जाता। अगर क़यामत तक के लिए महबूब तुझे अगर चांद तारा भी कहना है तो फिर वो भी मैं कहूंगा, ताकि हाफिजों के लिए हिफ्ज करना जरूरी हो जाए, कारियों के लिए किरात में बन जाए, नमाजियों के लिए नमाज बन जाए, और खतीबों के लिए खिताब बन जाए, मुअज़्ज़िज़ीन के लिए एजाज बन जाए। मैं कहूंगा तुझे वन नज्म इज़ा हवा, कसम है चमकते दमकते तारे मोहम्मद की, जब वो मेराज से उतर रहा था। हवा का माना अक्सर मुफस्सिरीन ने उतरना लिखा है कि ये वन नज्म इज़ा हवा में हुजूर का मेराज से वापस आना है, इसमें वापस आने की कसम। अगरचे जाना भी इसमें मौजूद है, मगर उस तरफ हम नहीं जाते, वो भी माना लिया गया। मगर आज हम इस तरफ गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेराज की जो इब्तिदाई हालात हैं उसमें हमारे पास कुछ चंद मिनट हम उस तरफ गुफ्तगू करते हैं। इब्तिदाई हालात क्या थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं,
حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور 50 صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کو احادیث میں روایت کیا ہے۔ آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور گہری بات بتا دوں، اس طرف توجہ یقیناً آپ نے کی ہوگی، لیکن آج ذرا اس نئے زاویے کے ساتھ توجہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار معجزات ہوئے، اور ان کی حفاظت کا سامان اور ان کو یاد رکھنے کا سامان راویوں کے سپرد کیا گیا، احادیث کے سپرد کیا گیا، راویوں کے سپرد کیا گیا، صحابہ نے بیان کیے۔ اب کچھ واقعات ایسے ہیں بیان کرنے والا کوئی کمزور ہوا تو اس کو محققین نے کہہ دیا واقعہ تو درست ہے مگر چونکہ بیان کرنے والا کمزور ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض اوقات واقعہ حدیث ضعیف جو ہے نا، اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف ہونے کی وجہ یہ جو بیان کرنے والا بندہ ہے نا، اس پر زندگی میں کہیں کسی موقع پر اس نے پوری اس کی زندگی لائف چھانتے ہیں کسی کے ساتھ اس نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، تو پتہ چلتا ہے ہاں زندگی میں ایک موقع پر اس سے پوچھا گیا تھا کہ آج کیا دن ہے، تو جمعے کا دن تھا تو اس نے جمعے کے بجائے کہہ دیا تھا کہ آج ہفتہ ہے، غلطی ہو گئی تھی۔ زندگی میں ایک بار اس سے رشتہ کی غلطی ہوئی تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ باقی اس کے روایات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک راوی سے کہیں زندگی میں نسیان یا بھول وارد ہوا، کہتے ہیں نہیں بھئی ہم اس کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اتنی سختی ہمارے محدثین نے اصول کے اندر قائم رکھی ہے، پھر وہ جس حدیث کو صحیح کہتے ہوں گے تو پھر اندازہ لگا اس کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اتنی سختی اس لیے روا رکھی ہے تاکہ اسلام کے اندر کوئی غلط بات کسی بہانے سے بھی اندر نہ آ سکے۔ محدثین نے بڑا کام کیا اور بڑا عظیم کام کیا، محبت والوں اور پیار والوں اور حضور علیہ السلام کے دیوار۔ ابھی چند لمحے پہلے ہم حاجی صاحب کی بات کریں، حاجی صاحب آ ہی گئے ہیں تو آگے ہی تشریف لے آئے، سب کہتے سبحان اللہ۔ اب آپ ہماری طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت والوں پیار والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارکہ کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ابتدائی حالات بیان کرتے ہوئے بتانا چاہ رہے ہیں کہ 50 صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں بارش کے قطروں سے بڑھ کر معجزات ہیں، کیونکہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا ہے اور ہمارے نبی معجزہ بن کر آئے۔ شعر و شاعری سننا آپ کی کمزوری ہے، ہمارا سنانا کمزوری ہے، تو اس لیے ایک شعر یہاں پر سنائی دیتا ہوں۔ وہ وفا بن کے آیا، وہ دعا بن کے آیا، وہ وفا بن کے آیا، وہ دعا بن کے آیا۔ ذرا پڑھو نا میرے سامنے کرو، وہ وفا بن کے آیا، وہ دعا بن کے آیا، وہ وفا بن کے آیا، وہ دعا بن کے آیا۔ سب نبی معجزہ لے کے آئے، سب نبی معجزہ لے کے آئے، یہ معجزہ بن کے آیا، سب نبی معجزہ لے کے آئے، یہ معجزہ بن کے آیا۔ اور محبت والوں اور پیار والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بارش کے قطروں سے بھی زیادہ معجزات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے پڑھنا ہے تو ذرا الخصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی کی پڑھنا دیکھ لیجیے، حیران ہوں گے، معجزے کے اندر معجزہ، معجزے کے اندر معجزہ، معجزے کے اندر معجزہ۔ حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں،
لیکن سارے معجزوں کی اصل، سارے معجزوں کی جان معراج مصطفیٰ. میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، مت سمجھنا کوئی جذبات میں آ کر حسن تخیل کا ایک نظارہ پیش کر رہا ہوں نا، میں حقیقت کا ایک استعارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حقیقت کا پورا نظارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے پیچھے قرآن کا پارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور محبت والوں اور پیار والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امتیوں، اللہ کے پیارے بندو، غور کے ساتھ سنو. معراج مصطفیٰ کو ام المعجزات کہا جاتا ہے، ام المعجزات کہا جاتا ہے، اصل المعجزات ہے، ام المعجزات. تو پھر ہر معجزے کو رب کریم نے سنبھالا، کسی کو راوی کے ذریعے، کسی کو بخاری کے ذریعے، کسی کو مشکات کے ذریعے، کسی کو ترمذی کے ذریعے، کسی کو ابو داؤد کے ذریعے. کسی معجزے کو اللہ نے سنبھالا ہے انس بن مالک کی زبان پر، ابو بکر صدیق کی زبان پر، ابو ہریرہ کی زبان پر، عمر کی زبان پر، سعد کی زبان پر، سعید کی زبان پر، طلحہ کی زبان پر، عبد الرحمن ابن عوف کی زبان پر. نبیوں کے معجزے ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روایات راویوں حدیثوں کے اوپر سنبھال دیا. لیکن ایک معجزہ اللہ کو اتنا اچھا لگا، اللہ چاہتا تھا کہ ہر روز اس معجزے کی کوئی یادگار ہو. کسی معجزے کو سالانہ کوئی منائے، کسی کو ماہانہ منائے. میں چاہتا ہوں معجزے معراج کی یادگار پنجگانہ منانی چاہیے. یہ تو ایسی چیز ہے، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر انکار کرتا ہے تو اسے نماز چھوڑنی پڑے گی. تو اللہ پاک نے اس معجزے کو اس کی یاد منانے کے لیے، اس کی خوشی رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز اللہ نے مکے میں فرض نہیں کی، اور نماز اللہ پاک نے کسی اور موقع پر فرض نہیں کی. اسے بلا کر وہاں معراج کی عظمتوں اور خلوتوں میں فرض فرمایا، تاکہ امت میں کوئی شخص کسی بھی بات کا منکر ہو تو ہو، معجزہ معراج کا منکر کوئی نہ ہو. اب جو کہیں کہ خواب میں ہوئی تو کیا نماز خواب میں فرض ہوئی ہے؟ مان لو، چلو ہم مان لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی کا خواب بھی فرض جیسی چیز رکھتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ جدھر بھی موڑو گے انشاءاللہ ایک نمبر رہے گا. حضور تشریف لائیں. معجزہ معراج میں اس کی ابتدائی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، محبت کی رکھتے ہیں آپ. ابتدائی حالات، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں ام ہانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوگی. ان کے گھر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہی طائف کے زخم تھے، خدیجہ کبریٰ کی یاد تھی. جب کبھی مکے والے ستاتے تھے تو آپ آ کے اپنا دکھڑا خدیجہ کو سناتے تھے. سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ حضور کے پاؤں دباتی تھیں، آپ کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھیں، اور ساتھ ساتھ کہتی تھیں آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کو بہت اجر دے. تو جب وہ دبا رہی ہوتی تھیں، قدم دبا رہی ہوتی تھیں، ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھیں، سر دباتی تھیں، مالش کرتی تھیں، دباتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اس وقت میرے محبوب کو کتنا سکون ملتا. یا کسی نے ایک مسلمان کا دل خوش کیا ہو اسے کتنا بڑا اجر ملتا ہے. اور جس نے رحمت للعالمین کا دل خوش کیا، کتنی بڑی شان ہے. آج وہ دکھ اور غم سننے والی بھی ہے. کبھی کوئی باہر سے ستاتا تھا تو ابو طالب کہتے تھے خبردار میرے بھتیجے کو کوئی کچھ بھی نہ کہے، جو کچھ بھی کرتا ہے کرنے دو اس کو، میں ہوں. جس نے کوئی بات کی تو میں ہوں. آج باہر سے ابو طالب بھی نہ رہے، گھر میں خدیجہ بھی نہ رہی. اس لیے حضور سوچتے تھے تبلیغ کے لیے تو حضور جاتے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے. مگر آج چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، زینب چھوٹی تھی، رقیہ چھوٹی تھی. نہ زینب تو بڑی تھی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صاحبزادیاں سلام اللہ علیہن و رضی اللہ تعالی عنہن. محبت اور پیار والوں اور عقیدت والوں رسول پاک کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا 4 سال کی تھیں. 4 سال اور 5 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ماں کا سہارا سر سے اٹھ گیا. اب ان کی ماں بھی حضور ہیں اور ان کے باپ بھی حضور ہیں. ان بچیوں کا بھی ایک حق ہے، مگر حضور علیہ السلام اس بات سے بے پرواہ ہیں اور سارا دن مکے کی گلیوں میں دروازے کھٹکھٹا کے ایک ایک بندے کو مل کر کہتے ہیں اشہدوا انی رسول اللہ، گواہی دے دو میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو میں تمہاری شفاعت کرا دوں، سارے گناہ بخشوا دوں، کلمہ پڑھ لو. ایک ایک بندے
رات تھکے ہوئے واپس آئے, پوچھا بیٹی کچھ کھانا کھایا؟ فاطمہ تو ذرا کہتی نہیں بابا جان کھانا نہیں کھایا. 4 سال کی بچی سارا دن بھوکی ہے, سارا دن بھوکی ہے, پیاسی ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں میرے بابا جان کا کیا حال ہوگا, کہیں کسی نے پتھر نہ مار دیا, کہیں کسی نے تھپڑ نہ مار دیا, کہیں ایک لمحہ خطرے کا تھا. تو ننھی منی فاطمہ زہرا جب تک حضور کو دیکھ نہ لیتی کھانا نہیں کھاتی تھی. کیا منظر تھا اس وقت اس گھر کا. حضور علیہ السلام ہم گھر آتے دیکھتے ہیں بچوں کے سر پہ ماں بھی نہیں رہی. اب ایسے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف شریف تشریف لے. طائف کا واقعہ آپ کو رات کو سنا دیا, واپس حضور تشریف لائے. دکھی تھے, اب دکھ کس کو سنائیں, دکھ سننے والی لگے گی, باہر کسی کو سنائیں, باہر بھی اپنا کوئی نہ رہا. ایسے عالم میں حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو بس دل بے قرار ہوا, اٹھ کر حجر اسود کے پاس جا کے لیٹ گئے. دل بے قرار ہوا تو حکیم میں چلے گئے, دل بے قرار ہوا تو آپ مقام آب زمزم کے پاس لیٹ کے. حضرت علی بیان کرتے حضرت جعفر کہ جب حضور آب زمزم کے درمیان لیٹے ہوئے تھے, آب زمزم کے پاس کنویں کے پاس لیٹے ہوئے, ذرا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, آپ کو پتہ ہے عرب کی گرمی کا, تو حضور علیہ السلام مارچ کا مہینہ تھا تو گرمی کا آغاز تھا. حضور وہاں پر لیٹے ہوئے تھے تو 3 فرشتے آئے. ایک نے آ کر کہا ان میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ حضور فرماتے میں سن رہا تھا آنکھیں بند, سبحان اللہ, آنکھیں بند تھی, میں سن رہا تھا, پتہ نہیں اس میں کیا محبت کے راز ہے. وہ تو قاضی عیاض نے بھی لکھا اور علامہ مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالع المسرات میں لکھا ہے. وہ تو اس طرح باتیں کبھی کسی اور موقع پر ہو جائیں گی. آج میں ذرا تھوڑی سی ابتدا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ جو ان دونوں کے درمیان لیٹا ہوا ہے وہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے. اچھا, پھر اس نے کہا تو کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ جی ان کے بارے میں آج یہ حکم ہے کہ آج اللہ پاک نے ان کو آسمانوں کی سیر کرانی ہے, جنت کی سیر کرانی ہے اور اپنی زیارت سے شرعیات. یہ پروگرام اتنے میں ایک کچھ سواری آ کے کھڑی ہوئی تو کعبہ پورا روشن ہو گیا اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اپنے پاؤں پر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی, ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. تو میری آنکھیں کھل گئی, میں نے دیکھا فرشتوں کا سردار, نوریوں کا سردار میرے قدم چوم رہا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی, السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا علیکم السلام, تجھ پر بھی سلام ہو. بما جی کس کام کے لیے آئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل یقرأ علیک السلام, اللہ آپ کا سلام بھیج رہا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ آپ تشریف لائیے, آج ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ کاش گھڑی رک جائے, قیامت کی صبح تک رک جائے. اتنا لطیف اور زبردست عنوان ہے اس کے بیچ میں کہ جس پر کم از کم بھی ذرا سی تمہید بھی سنانے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. اگر میں اس طرف سے ہٹتے ہوئے صرف ابتدائی بات کر رہا ہوں, یہ عنوان بیچ میں سے ایسا ایک عنوان آ گیا ہے, یہ عنوان کہ اللہ نے پیغام بھیجا. یہ عنوان میں صرف قرآن پاک سے اگر آیات پڑھوں تو 18-20 آیات پڑھ کر پھر آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلے گی اور آپ میں سے ہر بندہ اچھل کر بولے گا سبحان اللہ. لیکن آپ سنے بغیر بھی بول سکتے ہو سبحان اللہ. بڑی عزت کی بات ہے, ہمیشہ یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید کا قاعدہ ہے. اس نے کوئی بات کی تو اس کی دوسرے کسی اور مقام پر اس کی اہمیت کو دوسرے رنگ میں بیان بھی کیا ہے. تو میں اس طرف نہیں چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی آنکھ کھلی جب بتایا گیا کہ سرکار چل رہے ہیں, ادھر سے بلاوا آیا ہے. حضور کی ابدیت دیکھو, حضور کی کمال بندگی دیکھو. کہا جبرائیل میں اللہ نے یاد کی ہے, میں نے جانا ہے. بندگی کا خیال دیکھو, اور کوئی اتنا خوشی نہ مارے. اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں, میں چلتا ہوں. لیکن سرکار نے فرمایا میں نے وضو کرنا ہے, باوضو ہو کر چلو. میں وضو کرنا چاہتا ہوں. حضور کا انداز بندگی یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ.
ویسے تو سب کائنات کے اندر اسی کے بندے ہیں، مگر کسی کو اس نے اپنی زبان سے نہیں فرمایا تو میرا بندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم تیرے بندے، ہم تیرے بندے، کہتے رہے 1000 بار کہتے رہے، اور کہنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہم کہیں گے، ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، یہ اس بات پر ہم مجبور بھی ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں تو مجبور ہو کر نہیں کہتے، مسرور ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم مسرور ہو کر کہتے ہیں ہم تیرے بندے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جواب میں اس نے ان کو بھی کہا جی ہاں تم میرے بندے ہو۔ کائنات انسانیت میں فقط ایک ہستی ہے جس کو رب نے خود فرمایا ہاں یہ میرا بندہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ بندگی کی شان تھی۔ حضور نے فرمایا وضو کرنا چاہتا ہوں۔ اب جبریل علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے، ترمذی میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی، اور مرقات میں شرح مشکات میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شاف فرمایا، جبریل علیہ السلام نے اس کے اچھا حضور میں وضو کے لیے پانی لاتا ہوں، وہ پانی لینے کے لیے میرے پاس 5 منٹ رہ گئے، میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی ہے، جس کی کنسنٹریشن ہے وہ مکمل طور پر کنسنٹریشن، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی چاہیے، وضو کرنا ہے، حضور غلام حاضر، جبریل علیہ السلام پانی لینے کے لیے پھر گئے، جنت سے حوض کوثر کا پانی بھر کے حضور کے لیے وضو دلاتا۔ جب واقعہ میں پڑھتے ہوئے احادیث و تفسیر میں یہاں پر پہنچا تو میں سوچنے لگا، جبریل اتنے ادب کے ساتھ حضور کو جگانے والے، اے جبریل اتنے ادب کے ساتھ آپ نے جگایا ہے، جب حضور نے پانی مانگا تو اتنے دور پانی لینے چلے گئے، آب زمزم تو تھا اس سے وضو کرا دیتے، کتنے دور چلے گا میں نے کہا جبریل آپ اتنے دور چلے گئے، آپ پر سلام ہو، آپ برکت والی ہستی ہیں، ہم تو آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے قدم چومیں، اے جبریل علیہ السلام آپ کو تو 24,000 مرتبہ حضور کے دربار میں حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے، اے جبریل ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی آپ نے زیارتیں کی ہیں، آپ بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، نبی پاک نے وضو کا پانی مانگا اور آپ نے دور کیوں چلے گئے پانی لینے کے لیے، کتنا دور گیا تھا؟ میں نے کہا ہم نے محدثین کی روایات میں پڑھا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے، تفسیر روح البیان میں وہ علامہ محمود الرسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہمیں تفسیر روح المعانی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں سے پہلا آسمان ایک انسان اگر چلتا رہے تو 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور پھر وہ آسمان موٹا بھی اتنا ہے کہ 500 سال چلتے رہو تو اس کی موٹائی ختم ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان کی پہلی سطح شروع ہوتی ہے، پھر دوسرا آسمان تیسرے آسمان تک بلند ہونے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر وہ موٹا بھی 500 سال ہے، پھر چوتھا آسمان 500 سال، پھر اس کی موٹائی 500 سال، پھر 5واں آسمان 500 سال، پھر چھٹے آسمان تک 500 سال، پھر اس کی موٹائی 500 سال، پھر چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ، اور پھر 7ویں آسمان کی موٹائی 500 سال، اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک 10,000 سال کا فاصلہ، اور 10,000 سال پھر سدرۃ المنتہا سے آگے 10,000 سال کا فاصلہ ہے، وہاں سے پھر جنت کا دروازہ شروع ہوتا ہے، اور جنت کے دروازے کے 2 دروازے ہیں جنت کے نا، تو 8 دروازے ہیں ویسے جنت کے، اور ہر دروازہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے ادھر کھلتا ہے، تو دروازوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، ایک دروازے کا فاصلہ درمیانی 500 سال ہے، تو پھر جنت پہلی جنت سے دوسری جنت کے درمیان کا فاصلہ 500 سال ہے، اور پھر دوسری سے تیسری جنت کا دروازے کا وہ فاصلہ 500 سال ہے، پھر چوتھی جنت کا فاصلہ 500 سال ہے، وہاں پر حوض کوثر بہ رہا ہے، جبریل امین وہاں سے پانی لے وہ بھائی میں نے اگر وضو کر رہا ہوں اور میں کہوں حاجی غلام مصطفیٰ مغل صاحب مجھے وضو کرائیں، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب ذرا مجھے وضو کرائیں، حاجی مصطفیٰ صاحب مجھے وضو کرائیں، یہ کہ اچھا جی ٹھیک ہے ذرا ہم راس الخیمہ سے پانی لے کے آتے ہیں، ذرا جبل علی سے ہم پانی لے کے آتے ہیں آپ کے لیے، میں کہوں گا خدا کے بندے تیری نماز قضا ہو جائے گی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جبریل امین علیہ السلام ہم تو انسان ہیں نا، ہمیں تو فاصلہ لگتا ہے، فاصلہ ہمیں ڈرا دیتا ہے، ہم تو فاصلوں والے لوگ ہیں، ہمیں سمجھاؤ اتنی دور کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ دور تو گیا تھا پر یہ بتاؤ کتنی دیر میں آیا تھا؟ ہاں روایت ہم نے آگے پڑھی تو پتہ لگا کلمہ بالبصر، یہ ہزاروں لاکھوں سالوں کا فاصلہ آنکھ جھپکتے میں گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ حضور فرماتے اتنا پیارا لوٹا تھا، اس کے 4 طرف سے پانی نکلنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، 4 طرف
ہمارے تو لوٹے میں ایک طرف سے پانی کی جگہ ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں جنت کا کیسا تھا لوٹا کہ وہ چاندی سے بنا ہوا تھا، زمرد اس کی ٹوٹیوں پر زمرد لگا ہوا تھا، بہت بڑا پانی تھا، اتنا تھا کہ ساری امت وضو کرتی تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، اس لوٹے میں اتنا پانی تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے وضو کرایا اور ٹھنڈک تھی آب کوثر کی، میں نے اس سے وضو کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ یہاں لیٹ جائیں، میں لیٹ گیا، انہوں نے یوں اشارہ کیا تو میرا بدن چیر گیا، اور اس پورے میرے وجود کے اندر سے دل نکالا، اور دل نکال کر باہر رکھا، دل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے اندر سے کوئی کالی سی چیز سے اٹھا کر باہر پھینک دی، اور پھر دل کو آب زمزم سے دھویا، اور اس کے بعد دل کو دوبارہ میرے جسم میں ڈالا اور یوں اشارہ کیا، اور ایک قطرہ خون کا بھی نہ نکلا، اور سارا جسم میرا وہ اس کی آمد۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کبھی ہمیں حضور بٹن کھولتے تھے تو زیارت ہوتی تھی، وہ حضور علیہ السلام کا گلے سے لے کر ناف تک پورا نشان تھا کہ یہ جسم کبھی کٹا تھا اور دوبارہ جوڑا تھا، اس کا نشان موجود تھا جو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے حضور کا جسم اقدس جو ہے نا وہ چاک کیا تھا، قلب مقدس چاک کیا تھا، تو اس کا نشان آخر وقت تک موجود رہا۔ اب یہ وہ خون کا قطرہ بھی نہ نکلا، اور حضور علیہ السلام کا جسم مقدس جو ہے وہ کھلا بھی، اور دل مبارک کھلا بھی، اور خون کا قطرہ بھی نہ نکلا، اور آب زمزم سے اسے دھویا گیا۔ 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، میں نے کہا جبریل اتنے دور سے پانی لانے کی کیا حاجت تھی، اتنی دور سے پانی لائے ہو، جہاں قلب مصطفیٰ کو تم نے آب زمزم سے دھو لیا تھا تو وضو کرنے کے لیے بھی تو آب زمزم ہو جانا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کل دنیا کو واقعہ معراج پتہ چلے گا تو ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ سنو واقعہ معراج کو کہیں براق کی رفتار سے نہ دیکھ لینا، کہیں میری رفتار سے نہ دیکھ لینا، ذرا یہ خیال کر لینا، ذرا یہ سوچ لینا، یہ المعجزات ہے، معجزوں کے اندر کئی معجزے ہیں۔ میں رسول اللہ کا لوٹے بھرنے والا، میں رسول اللہ کے پانی بھرنے والا، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں رسول اللہ کا چاکر ہوں، میری پرواز کا یہ عالم ہے کہ میں آگ جھپکنے سے پہلے کروڑوں سال کا فاصلہ طے کر لیتا ہوں۔ جب غلام کی یہ حالت ہے تو آقا کی شان اور بتا کر 2 منٹ میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے کہا علماء نے لکھا ہے کہ قلب مصطفیٰ کو آب زمزم سے فقہا نے لکھا ہے جب حضور کا قلب انور شق کیا گیا تو لم یشق بآلۃ ولم یصل الدم، نہ ہی کسی ہتھیار کے ذریعے حضور کے جسم اقدس کو چیرا گیا اور نہ ہی اس میں سے خون بہا۔ اب میرے تیرے جسم کو جب چیرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، حضور کا بدن اقدس چیرا گیا، قلب اقدس کو کھولا گیا، مگر اس میں سے خون اشارہ کیا ہے؟ میں بات نہیں کروں گا، سمجھنا آپ کی اپنی بصیرت کی بات ہے، میں تبصرہ نہیں کرتا، بس میں خود چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت تک پہنچو کہ وہ کیا معاملہ ہے، کیوں اشارہ کیا گیا، کیا ایسا کیا گیا۔ پھر اس پر بہت ساری باتیں ہم اگلے بیانات میں کریں گے، اب صرف اتنی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا، آخری بات بس وہ اجازت میں چاہتا ہوں بات کرتے ہوئے 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کے خیالات کا پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے، گاڑی بھی آئے گی، آپ نے جانا ہوگا، اختصار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے جبریل امین حضور کے قلب اقدس کو آب زمزم سے دھو رہے ہیں۔ کیوں دھویا آب زمزم سے؟ مفسرین نے بتایا کہ اس لیے آب زمزم سے دھویا ہے کہ شاید آب زمزم کی برکت حضور کے دل کو مل جائے۔ میں نے کہا کہ علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ جب میں نے علماء کی خدمت میں حاضری دی، محققین مفسرین کی خدمت میں حاضری دی، تو مجھے امام در منصور اور علامہ قاضی اعجاز اور دیگر سینکڑوں محدثین مجھے ملے جنہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دراصل ساری کائنات کے حاشیوں کو آب زمزم اس لیے ملتا رہا کہ اس میں قدم اسماعیل کی برکت ہے۔ اب امت مصطفیٰ کے لیے قیامت تک یہ آب زمزم تو موجود رہنا ہے۔ کہا کہ سنو، تم آج تک دنیا والوں حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، تمہیں آب زمزم
قدم اسماعیل کی برکت والا مل رہا تھا. امت مصطفیٰ تجھے عزت دینی ہے کہ یہ معراج کی رات کا لنگر بھی بن جائے اور قلب مصطفیٰ کا دھول بھی بن جائے. تو آب زمزم میلاد مصطفیٰ کا لنگر بھی ہے, قدم اسماعیل کی برکت بھی ہے اور قلب مصطفیٰ کا دھون بھی ہے, تاکہ لوگوں جو آب زمزم عقیدت اور محبت سے پیتا رہے گا اس کے دل کا تعلق مصطفیٰ سے ہوگا. وما علینا الا البلاغ.